बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर से इमरान इस्माइल की इस्लामाबाद में मुलाकात। सेनेट इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। मुलाकात में सैफुल्लाह नियाज़ी भी मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की भी मुलाकात। मुशीर तिजारत की वज़ीर आज़म को हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मिस्र के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा मिस्री हममंसब से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल करेंगे। मिस्र की बिजनेस कम्यूनिटी और वहाँ मुकीम पाकिस्तानी बरादरी से भी मिलेंगे। फैसला करना है कि अवामी नुमाइंदे अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर पार्लियामान में आएंगे या खरीदो फरोख्त के जरिए। ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में उस तरफ निज़ाम का तसलसल चाहते हैं जिसके खिलाफ इमरान खान ने ऐलान जंग किया हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ सेनेटर शिबली फराज। आज रात नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मयाद खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ का नाम ECL में होने के बाद पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन चाहती है कि खुफिया राय शुमारी हो ताकि वो खरीदो फरोख्त कर सकें। 11 पार्टियां करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई। PDM के इस्तीफे लतीफे बन चुके। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से बातचीत। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। मुल्क भर से 170 उम्मीदवारों के कागजात जमा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 17 और 18 फरवरी को की जाएगी। सिंध के 2 और बलूचिस्तान के एक सूबाई हल्के में पोलिंग जारी। सिंध असम्बली के हल्कों PS88 मलिर 2, PS47 सांगड़ 3 और बलूचिस्तान के हल्का PB20 पशीन 3 में ज़िमनी इंतखाब। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अमवात। जामहक अफराद की मजमूई तादाद 12,380 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 958 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 25,383। भारत आलमी बरादरी को गुमराह करने के अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होगा। यूरोपीय पार्लिमानी ग्रुप के मकबूजा इलाके के दौरे के मौके पर कल हड़ताल की कॉल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। इंतहा पसंद मोदी सरकार की हठधर्मी के खिलाफ भारतीय किसान चट्टान बन गए। मुल्क गिर रैलियां मुनक्किद करने का ऐलान। भारतीय हुकूमत की किसानों की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का काउंटडाउन जारी। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म होने में 4 रोज बाकी। मेगा इवेंट का आगाज 20 फरवरी से होगा। इवेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की कराची आमद का सिलसिला जारी। फॉक्टर प्लेसी और फवाद अहमद समेत मजीद 5 गैर मुल्की क्रिकेटर्स HPL PSL 6 का हिस्सा। कोहपेमाई में पाकिस्तान के लिए एजाज। कोहपेमा असद अली मेमन का बड़ा कारनामा। बरआज़म अफ्रीका की बुलंदतरीन चोटी किलिमंजारो 14 घंटे में सर कर ली। 5,895 मीटर ऊंची चोटी सर करने वाले कोहपेमाओं को 5 से 7 दिन लगते हैं। असद अली रिकॉर्ड वक्त में समिट करने वाले वाहिद एशियाई और पाकिस्तानी हैं। ये थी हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।
شمالی کوریا کے سیاستدان کم جونگ il جنہوں نے سن 1994 سے سن 2011 تک شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی، 16 فروری سن 1941 کو پیدا ہوئے۔ 16 فروری سن 1959 کو فیڈل کاسٹرو نے کیوبا کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور یہ عہدہ قبول کرنے کی شرط رکھی کہ وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا۔ پاکستانی مولج، ماہر امراض قلب، مصنف اور وزیر اعظم پاکستان کے غربت کے خاتمے اور سماجی تعلق سے متعلق خصوصی معاون ڈاکٹر ثانیہ نشتر، جنہیں سن 2005 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، 16 فروری سن 1963 کو پشاور میں پیدا ہوئیں۔ پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔
اور اس وقت فردوسہ شکاوت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ پاکستان اور خصوصاً پنجاب جو ہے وہ اس لحاظ سے دنیا کے اندر ایک کلیدی اور اہم حیثیت سے جانا جاتا ہے، جس کا نہری نظام جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ایک ایسا تاریخی اہمیت کا حامل نہری نظام جو ہے جہاں ہمارے کھیت اور کھلیانوں کو آباد کر رہا ہے، وہاں ہماری زرعی پیداوار میں اضافے کا ضامن ہے، اور ہمارے کسان اور کاشتکاروں کے حقوق کا امین ہے یہ نظام جو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف نہروں میں بہنے والا پانی ہی نہیں، بلکہ ہمارے کاشتکار اور کسانوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون ہے، جس سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، اور جو ہماری معیشت کو زرعی پیداوار کی شکل میں آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ تو اس اہم ترین ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہمارے منسٹر، جنہوں نے یہاں جو انقلابی اقدامات اٹھائے، سابقہ ادوار میں اس اہم ترین شعبے کو نظر انداز کیا گیا، اور جو پاکستان کی تقریباً 65% آبادی کی فوڈ باسکٹ کو دیکھنے والا شعبہ تھا، اسے ویسٹ باسکٹ بنانے کے لیے جو کارستانیاں کی گئی، اس حوالے سے بھی آج وہ روشنی ڈالیں گے، اور جس طرح اس شعبے کو نظر انداز کیا گیا، اس سے صرف ہمارے کسان اور کاشتکار کا ہی نقصان نہیں ہوا، بلکہ آج ہماری جو بے آباد زمینیں ہیں، اگر وہاں زرعی پیداوار کے نتائج حوصلہ افزا نہیں، کسان خوشحال نہیں، اور ہمارے اس شعبے کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا فقدان تھا، تو اس کی ذمہ داری اس شاہی خاندان پہ تھی جس نے جاتی عمرہ کے چند کلومیٹر پہ ترقی کا فوکس اور محور بنایا، اور جاتی عمرہ اسٹیٹ کو ہی پاکستان یا پنجاب سمجھا۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم جہاں کسانوں کو خوشحالی دیں گے، اینڈ ٹیل تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، اور ہمارا جو پسا ہوا کسان ہے اس کے پاس جو بے آباد زمینیں ہیں، وہ انشاءاللہ محسن لغاری صاحب کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق ان کی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بے آباد زمینوں کو آباد کرنا ہمارا عزم، فرض اور ذمہ داری ہے۔ اپنے اس فرض کو کس طرح یہ نبھا رہے ہیں، یہ میڈیا کو خود اپنی زبانی بتائیں گے، اور میری یہ گزارش ہے کہ اس کے بعد پھر جو سوالات کے ڈائریکٹلی ان سے آپ نے ان کے ڈپارٹمنٹل کویسچنز، اور کہیں پہ جو سیاسی ایشوز ہیں وہ اینڈ میں ہم اس کو بھی ایڈریس کریں گے، کہ کل جو وزیر آباد میں جعلی راج کماری ایک دفعہ پھر رونمائی کرنے پہنچی تھی، تو اس حوالے سے ان کے سوالات کے جواب بھی اینڈ میں ہم دیں گے۔ پہلے لغاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دو قسم کی اصلاحات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جی اینٹ اور گارے کی برک اینڈ مورٹر والے کام، اور دوسری ہوتی ہے پالیسی انیشیٹو جن کے ساتھ لانگ ٹرم امپیکٹس آتے ہیں کسی بھی محکمے کو بہتر چلنے کے لیے
اور اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں دور کرنے کے لیے. اکثر لوگوں کا زیادہ توجہ اور اٹینشن جو ہوتی ہے اینٹ اور گارے اور کتنے پیسے کتنی رقم اس کے اوپر ہوتی ہے. میں ذرا تھوڑی سی اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ بنیادی تبدیلیاں ہم لا رہے ہیں اپنے اس نظام کے اندر کہ ہمارے آنے والے جو ہمارا کورس ہے وہ صحیح ہو جائے. پنجاب جی واحد صوبہ ہے اور سب سے پہلے ہم نے آتے ہی ایک پنجاب واٹر پالیسی بنائی جس کے تحت یہ تھا کہ اس پانی کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور پانی کی تقسیم مختلف شعبوں کے درمیان، زراعت کے درمیان، پینے کے پانی کے درمیان اور انڈسٹری کے درمیان کس طرح ہم نے اس کی تفریق کرنی ہے، ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے ہم نے اس کو. پھر اس کے بعد ہم نے پنجاب واٹر ایکٹ بنایا ہم نے، جو کہ کسی اور صوبے کے پاس بھی اس وقت کوئی لیجسلیشن نہیں ہے پانی کے معاملات کو گورن کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک باڈی بنائی ہے پنجاب کھل پنچایت اتھارٹی کے ساتھ، جس کے ساتھ ہے کہ کاشتکاروں کو، کسانوں کو نہروں کے معاملات چلانے کے لیے ان کی ان پٹ اور ان کے مشورے کے ساتھ چلیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے ابھی ایک پالیسی بنائی ہے جو ابھی اپروول کے سٹیجز میں ہے کہ ہم اپنے کمانڈ ایریاز کی ماڈیفیکیشن کر سکیں. جو ہمارے شہری بھائی بیٹھے ہیں جن کو شاید اندازہ نہ ہو، مثال دوں میں آپ کو کہ لاہور کا جو ڈیفنس والا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا زرعی رقبہ ہے. تو اب جب یہاں پہ سب یہ کالونی بن گئی تو اس پانی کو ہم کسی ایسی جگہ ٹرانسفر کر سکیں جہاں پہ ہم نئے علاقوں کو زیر آب لا سکیں. تو پرانا جو ہمارا قانون تھا اس میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک نئی ہم نے پالیسی لے کے آئے ہیں. پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ دریاؤں کے ساتھ جو آبادیاں ہوتی ہیں اور دریا کیونکہ اپنا رخ بدلتے رہتے ہیں تو ان کے اوپر جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے وہ بھی کسی پالیسی اور کسی معیار کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ ومس کے اوپر کہ میں کسی کے قریب ہوں تو میں جا کے فنڈز لے آؤں اور جا کے کر لوں، اور کوئی آدمی جو نہیں ہے کسی کے قریب تو اس کو فنڈز نہ ملیں اور وہ نہ ہو. سو وہ بھی ایک پالیسی اور ایک یارڈ اسٹک کے تحت ہوگا. دوسری چیز جو ہم نے کی ہے جی، ہمارے جو دریاؤں کے اوپر، ہماری نہروں کے اوپر لوگوں نے اس کو کراسنگ کرنی ہوتی ہیں تو ہاؤسنگ کالونیز بن جاتی ہیں. وہ ہمارے نہر کی پٹڑی کو استعمال کر کے اپنی ان کی بہت زیادہ ریل اسٹیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے اور ایکسیس وہ ہماری کنالز کے تھرو ہی ان کو ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کی جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ ہمارے محکمہ نہر کے ایسٹ کے اوپر ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم ایک پالیسی کر رہے ہیں کہ ہم اگر وہ نفع اٹھا رہے ہیں ہماری نہر کی وجہ سے تو وہ اپنے اس پروفٹ کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا محکمہ خود اپنی ریسورسز جنریٹ کر سکے. ایک اور چیز جو کہ 1873 میں بنا تھا جی، کنال اینڈ ڈرینیج ایکٹ، جس وقت یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ باقاعدہ شروع ہوا تھا. تو 1873 کا قانون آج 2021 کے شاید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، تو اس پورے کنال اینڈ ڈرینیج ایکٹ 1873 کو ہم نے ری رائٹ کیا ہے اور ابھی وہ ویٹنگ کی سٹیج میں، اور بہت جلد ہم اس کو آج کے تقاضوں کے مطابق اس کو لے کے آئیں گے. ہم ایک اور پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہماری جو نہروں کے ساتھ جو دونوں پٹڑیاں ہوتی ہیں، اگر آپ تو اکثر چھوٹے ہیں لیکن میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ بہت خوبصورت درخت ہوا کرتے تھے دونوں طرف نہروں کے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کٹ گئے ہیں اور ان کا خیال نہیں کیا گیا. تو ہم ابھی ایک پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح وہاں پہ کرنا ہے. شاید حکومتی اہلکار اس میں اتنی دلچسپی نہ لیں تو ہم جو نیبرنگ ذمہ دار ہوں گے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر، کیونکہ وہ نفع نقصان کے ساتھی ہوں گے تو وہ لوگ اس کا دھیان کریں گے اور درخت جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور اس سے ایک تو گرینری والا وہ ہوگا اور دوسرا ہمارے نہروں کے جو امبینکمنٹس ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گی. درخت ایسے سمجھیں کہ آپ نے میخیں گاڑ دی ہیں اس کے اندر تو مضبوط کرتے ہیں اس کو. تو ان چیزوں کو ہم کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز ہمارے ہاں کسی بھی طریقے سے لوگوں کی پرفارمنس میجرمنٹ کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. وقت کے ساتھ سب پروموٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ ایک نظام ابھی لا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اپنے جو سٹاف ہے ان کی پرفارمنس ایویلیویشن کی جائے گی کسی یارڈ اسٹک کے خلاف. آپ دیکھیں دنیا کے جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں یا جو کامیاب کمپنیز ہیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں لوگ، وہ کسی معیار کے اگینسٹ اپنے سٹاف کو میجر کرتے ہیں، اور جو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ نہیں اچھا پرفارم کرتے ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. تو ہم جو ہے پرفارمنس بیسڈ ایک
سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو اپنے کو میئر کریں گے اور ان کو ٹارگیٹس دیے جائیں گے اور ٹارگیٹ کے مطابق مثلا میں اس کو کہا جائے گا کہ بھئی اگر پچھلے دفعہ تمہاری کمانڈ ایریا کے اندر 20 آؤٹ لیٹس جو تھیں اور جو ٹیلز تھیں ان کے اوپر پانی پورا نہیں تھا تو کیا اب وہ 18 ہوئی ہیں کہ 21 ہو گئی ہیں؟ اگر 21 ہوئی ہیں تو پھر تمہاری پوچھ گچھ ہوگی، اور اگر 18 ہوئی ہیں تو شاباش بیٹا تم نے کام کیا ہے۔ تو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے جو کہ جو اچھا لوگ کام کریں ان کو شاباش دینی ہے اور جو لوگ نہ اتنا اچھا کام کر سکیں ان سے پھر پوچھ گچھ کرنی ہے۔ ایک اور چیز ہم کر رہے ہیں ابھی جو کہ فائنل سٹیجز میں، اور ابھی ہم 4 زونز کے اندر اس کو ٹرائی بھی کریں گے، وہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا آبیانہ ہوتا ہے اس کے کلیکشن کے نظام کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ آپ کو جو کاشتکار ہوگا اس کو جس طرح بجلی کا بل آتا ہے، جس طرح اس کو ٹیلی فون کا بل آتا ہے، اس کو بل آئے گا باقاعدہ کہ بھئی یہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق اتنا رقبہ تمہارے پاس ہے، اتنا اس کے اوپر جو ہے آبیانہ بنتا ہے، اور وہ اس کو جا کے بینک میں جمع کرائے، ای پے سے جمع کرائے، مختلف جو ان کے ساتھ ہم کریں گے۔ ابھی یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ جب آبیانہ دے دیتا ہے تو اس کو نمبردار ایک ایسی کچی سی پرچی دے دیتا ہے، تو نہ اس کا ریکارڈ کوئی ایسا ہمارے پاس ہوتا ہے، نہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے پاس وہ آ جائے 2 سال بعد کہ بھئی تمہارا آبیانہ نہیں ہے تو اتنی سی پرچی نہ کہیں سنبھالی جا سکتی ہے۔ تو اس سے ساری ہماری جو بک کیپنگ ہے وہ بہتر ہوگی اور ہمارے جو ان ایفیشنسیز آف کلیکشن جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی فائنل سٹیجز میں، آپ لوگ کہیں گے ہر چیز فائنل سٹیجز میں کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہمارا نظام ہے بیوروکریٹک اس میں ہر جگہ سے آپ کو ان پٹ لینی ہوتی ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انوالو ہوگا، ریگولیشنز والے بھی انوالو ہوں گے، بورڈ آف ریونیو بھی انوالو ہوگا، تو مختلف لوگوں سے ان پٹ لے کے کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم کرپشن کو ہینڈل کرنے کے لیے یا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ کریں گے ہم اپنی ٹینڈرنگ کے نظام کو الیکٹرانک کر دیں گے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکے گا کہ کسی ایک جگہ کا اگر کوئی کام ہے تو اسی مثلاً میں آپ کو کیا ڈیرہ غازی خان میں اگر کوئی کام ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈیرہ غازی خان کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ آپس میں مل کے پول کر لیں اور کوئی بڈ ہی نہ کرے۔ جب ہم اس کو نیٹ کے اوپر اس کو ہم ڈالیں گے تو جہلم والے ٹھیکیدار کو بھی پتا ہوگا اور بھاول نگر والے ٹھیکیدار کو بھی پتا ہوگا کہ یہ کام آیا ہوا ہے۔ انلیس کے پورے پنجاب کے ٹھیکیدار مل کے کوئی پولنگ کر لیں تو یہ پولنگ کرنا پاسبل نہیں ہوگا، اور ہمارے افسروں کا بھی اس کو ایکسیس نہیں ہوگا۔ وہ سسٹم ساری جو ان کی بڈز ہیں وہ وصول کرتا جائے گا، اور جب بڈ کلوزنگ ٹائم کے بعد وہ سسٹم ہی جنریٹ کر دے گا کہ یہ ان لوگوں نے بڈ کی تھی، اس کی بڈ یہ ہے، اس کی بڈ یہ ہے، اس کی بڈ یہ ہے۔ لوگوں کا آپس میں جو مل جل کے ہوتا ہے کہ یار اس والے ٹھیکے پہ تو لے لے، اگلے والے میں لے لوں گا تو اس میں تو زیادہ کر دیں، تو وہ جو پولنگ ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کو ہم بہت حد تک ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ اس کے لیے جو ہے اس کے لیے جو پیپر اور رولز اور ان کے ساتھ جو ہماری ابھی وہ چل رہی ہے، بٹ دا سافٹ ویئر اٹ سیلف ول ڈو اٹ۔ پھر ایک پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے میں تو یہ لگتا ہے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم لوگ وزیر نہیں ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر کلرکس ہیں، کیونکہ ہر وقت پوسٹنگز ہی کی سفارش آتی رہتی ہے کہ اس والے آدمی کو یہاں پہ پوسٹنگ کر دو، اس کو یہاں پہ کر دو، اس کو یہاں پہ کر دو۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو افسر ایک جگہ جاتا ہے اس کو وہاں رہ کے اس نہر کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملتا اور وہ چلا جاتا ہے۔ نہریں بھی ایک زندہ آرگنزم کی طرح ہوتی ہے، ہر نہر کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے، مختلف سرکمسٹانسز کے اندر کہ کتنا پانی آ رہا ہے، کیسے وہ مختلف بیہیو کرے گی۔ تو ٹرانسفر پالیسی اور ایک آٹومیٹکلی سسٹم جنریٹڈ ٹرانسفر پالیسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ جس میں یہ نہیں ہوگا کہ فردوس جی نے کہا کہ اس کو یہاں کر دو تو اس کو وہاں کر دیا، پھر آپ نے کہا کہ اس کو یہاں کر دو اس کو وہاں کر دیا۔ تو وہ سسٹم چلے گا، اور اگر اس سسٹم کے اندر کوئی چینجز کرنی پڑیں گی تو آپ کو باقاعدہ ڈالنا پڑے گا ریزن کہ کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کا ریکارڈ رہے اور لوگ جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو کے رہے۔ ایک جو ایس ڈی او ہے وہ نہر کی تیل کے اوپر بھی کام کرے اور بیراج کے اوپر بھی کام کرے اور ڈرینیج میں بھی کام کرے اور اسمال ڈیمز میں بھی کام کرے اور سیکریٹریٹ میں آ کے دفتر میں بھی کام کرے، تاکہ وہ گروم ہو کہ پورا یہ نظام چلتا کیسے ہے اور وہ سینئر پوزیشنز کے لیے اس کی کیپیسٹی انہانس ہو۔ تو یہ ہاں ایک اور بہت اچھی جس پہ ہم کام کریں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا فلو کی جو مانیٹرنگ ہے نا جی، کون سی نہر میں کتنا پانی جا رہا ہے، کاغذ میں ہم نے کتنا چھوڑا ہے، ایکچولی کتنا جا رہا ہے، ریئل ٹائم فلو کی مانیٹرنگ کا ہم سسٹم انسٹال کر رہے ہیں، اور مین براجز پہ تو اب لگ گیا کہ اس والی نہر کے اندر اتنا پانی چھوڑا گیا ہے۔ اب آگے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی لے کے آئیں گے کہ اگر حساب کتاب کے اندر فلاں نہر کے اندر 200 کیوسیک جانا تھا تو اگر اس میں 180 جا رہا ہے ابھی، تو کہیں نہ کہیں پانی کی کوئی ہیرا پھیری ہو گئی ہے نا، تاکہ وہ اس کی اکاؤنٹنگ ہو سکے، اسے پوچھا جا سکے۔
معاون خصوصی اطلاعات پنجاب اور صوبائی وزیر آبپاشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سابقہ دور حکومت میں نہروں کی اپ گریڈیشن کے نظام پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. پنجاب حکومت کاشتکاروں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے. یہ تھی تازہ ترین. سیٹ کر سکے تو ریئل ٹرمز میں ہم نیٹ یا تو لاس میں یا پھر نیٹ آف کر کے ہم زیرو پہ کھڑے ہوئے 2.5 سال میں. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے واقع صاحب کہ عام جو پبلک ہے نا وہ عام طریقے سے ہی اس کو دیکھتی ہے. یہ چیزیں ہمارے نالج میں تو ہیں, یہ ساری باتیں انڈیکیٹرز ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن عام پبلک کو ہمیں تھوڑا سا جسٹیفیکیشن دینی ہوگی. ہمارے لوگوں کو, جو بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو یہ بتانا ہوگا کہ کس طرح یہ مہنگائی جو ہے وہ نیچے آئے گی. اور سب سے یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا, اس کا کردار خاصا نیگیٹو ہے, پازیٹیو نہیں ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک جرنلسٹ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی ہمیں ڈیفینس کے لیے لون لینا پڑے گا, تو یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اور ہمارے جو ہیں سب سے جو فقدان ہے میڈیا میں خود ہوں اور میں اپنے دوستوں سے معذرت کے ساتھ, وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. ہمیں نہیں پتہ ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, اور وہ ہم لوگ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مہنگائی ہے, خاص طور پہ میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ جو پبلک پریشان ہے, اس میں بجائے اس کے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. ابھی پی ایم صاحب نے ایڈ ہاک سیلریز کا اضافہ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں, اوبیسلی باقی پروونس گورنمنٹ بھی کریں گی, لیکن اس کی بجائے اگر ہمیں مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, دیکھیں اس سے فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے, لیکن کامن پبلک ویری اسمال مائنورٹی وہ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ کہ اسپیشلی جو سندھ گورنمنٹ ہے نا, وہ پوائنٹ اسکورنگ ہے. جی کہ دیکھیں آپ کا جو پرائز کنٹرول ہے کس کے پاس ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا مارکیٹ میں کسی کو پرائز کنٹرول کے لیے آتے ہوئے؟ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. مہنگائی جو ہے وہ ہوتی ہے 10%, لیکن جو مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو 50% پہ لے جاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا دیکھیں, آرگومنٹ اگین بڑا سمپل ہے. گیس کی قیمتیں بڑھی, الیکٹریسٹی کی قیمتیں بڑھی. پی ٹی آئی کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہمارے اوپر بلون کیا گیا, اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ہمیں ون ٹائم بھی سیٹلمنٹ کرنی پڑی, جو ہم کر رہے ہیں. اسٹرکچر ریفارمز یہ ہم کر رہے ہیں, لیکن بجلی کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑیں گی اس لیے تاکہ پیسہ سسٹم میں آئے اور وہ ان پاور پلانٹس کو دیے جائے. آئی کین انڈرسٹینڈ, ہی کین انڈرسٹینڈ پراپرلی, بٹ عام پبلک تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھی, الیکٹریسٹی کی قیمتیں بڑھی, اینڈ ناؤ اگین یو ول بی گوئنگ ان الیکشنز. ہاؤ ول یو ڈیفینڈ؟ دیکھیے میرے خیال میں تو جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, جیسے ہم تو ایک دفعہ گئے ہیں, اللہ نہ کرے کہ دوبارہ جانا پڑے, لیکن اس سے پہلے 23 دفعہ یہ لوگ گئے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ جب IMF کے پاس جاؤ پروگرام میں آپ دوبارہ ابھی ریویو کے اندر جا رہے ہیں. بالکل. تو IMF کے پاس جاؤ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ ان کی شرائط ماننی پڑتی ہیں. اس وقت آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بڑھی ہے. جی ابھی تو اس کا اثر ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر پڑے گا. جب ہم اپنی اس کی آئل کی قیمت بڑھائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ 2 روپے بھی بڑھ جائے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. جی ساری ٹرانسپورٹ آ رہی ہے وہاں سے, اور مطلب یہ جو مڈل مین ہے وہ اس کو 4 روپے کی چیز کو 100 روپے کی کر کے بیچتا ہے, تو وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس بات ہے. اس کے لیے میں مطلب حکومت ظاہر ہے ابھی تک تو مجھے خود بھی نہیں نظر آیا, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بازار میں جاؤ تو کوئی ایسا نہیں نظر آتا جو پرائس کنٹرول کر رہا ہو. تو ہمارے بچپن میں ایک فوڈ انسپیکٹر صاحب ہوتے تھے, وہ مختلف دکانوں میں جا کے لسٹ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو وہ والی چیز اب شروع ہونی چاہیے اور انسپیکشن اس کی ہوتی رہنی چاہیے, تبھی قیمت صحیح مل سکتی ہے کسی بھی چیز کی, ادروائز جو مرضی کرتے رہیں گے. دیٹس اے ویری کریٹیکل کوشچن, بیکاز ابھی 1 سے 1.5 سال میں دیکھیں کی انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. ناؤ یو گاٹ دی اپرچونٹی. عمران خان سب چیزیں اوپر سے نہیں کر سکتے, وہ ایک سسٹمیٹک وے میں نیچے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں پاور, بٹ یہاں پہ the question will remain the same. Gas, electricity, inflation, bills, these are the common questions. So you need to have the answer for that. بالکل, کیونکہ اب دیکھیں پرائم منسٹر بھی اس بات کو کئی دفعہ ایکنالج کر چکے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, اور میں اس چیز کو ریئلائز کر رہا ہوں مہنگائی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں میں نے خود جا کے جو شاپنگ کی ہے اس میں چیزوں کی قیمت بہت کم تھی. یعنی میں 200 روپے کے 10 کلو ٹماٹر لے کے آئی ہوں, تو وہ بہت ہی اسٹرینج چیز تھی. جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے تو 20 کلو لے لیے کہ چلو جو اسٹاف آتا ہے اس کو بھی دے دوں گی میں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جس کے لیے عوام ظاہر ہے شور مچاتی ہے, آٹا
ہے, چینی ہے, یہ چیزیں ہیں. اگر آہستہ آہستہ اس کے اوپر قابو پا لیں گے ہم لوگ تو پھر عوام ہم سے ناراض نہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت مشکل حالات میں ہے. حکومت یہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے جو پیسہ لے گا اور باہر بھیج دے گا, یا پیسہ لے گا اور کچھ اور کر دے گا. کوئی دو رائے نہیں کہ they trust the PM. بالکل. تو ایک دفعہ ذرا سی اکانومی تھوڑی سی اور بہتر ہو جائے تو پھر چیزیں میرے ٹھیک ہے. ایوب صاحب سے تھوڑا سا دیکھیے مسئلہ جو ہے صاحبہ نے بھی انڈیکیشن دی. دیکھیں جو انڈیکیٹرز ہیں نا, جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, اس میں ایک کلاس انڈیکیٹرز کی وہ ہے جو جس کا تعلق ڈائریکٹلی عام کامن لوگ پیپل سے ہے. پاورٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, انفلیشن ہے, انیکویلٹی ہے. یہ سوشیو اکنامک انڈیکیٹر ہیں. یہ بیسیکلی یہ ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں. آپ کا جو ووٹر ہوتا ہے, آپ کی پبلک نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, ہم جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, جو ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں, وہ ڈفرنٹ چیز ہے. پبلک نے ان انڈیکیٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا, اب ان انڈیکیٹرز میں جو پبلک پرابلم فیس کر رہی ہے, انفلیشن کے جب ہم سی پی آئی کی بیس پہ فگر دیکھتے ہیں تو وہ اتنا بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن سوری ٹو سے کہ ایس پی آئی کی بیسس پہ بڑھا ہے, کموڈیٹیز میں بڑھا ہے. مڈل کلاس کی کموڈیٹیز میں نہیں بڑھا, لوئر انکم کی جو کموڈیٹیز یوز ہوتی ہیں اس میں بڑھا ہے. رورل میں بڑھا ہے, اربن میں بھی بڑھا ہے, لیکن رورل میں زیادہ بڑھا ہے. لاجیکل ہے لیکن بڑھا ہے. یہ فگر بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی, ایک بہت بڑی غلط مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرتا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف سے نیگوشیشن جب ہوتی ہے تو آپ کے جو فسکل ٹارگیٹس ہوتے ہیں, فسکل آپ کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ان پہ بات ہوتی ہے. وہ کہاں سے اچیو کیے جائیں گے, ڈیفیسٹ کیسے کم کیا جائے گا, ریونیو کیسے بڑھائے جائیں گے, اس پر بات ہوتی ہے. وہ ڈائریکٹ یہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کی اس کموڈیٹی کی پرائز, وہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں. جس نے ادھار دیا وہ بولتا ہے کہاں سے لاؤ گے پیسے, سجیسٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے. ہم فیزیبلٹی دیتے ہیں, یہاں بڑھائیں گے, اس پر بات ہوتی ہے. وہ سجیشن ہم دیتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہو رہا ہے جب ہم سجیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت آسان ہے, کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دے, جی ایس ٹی بڑھا دے, ایکسائز بڑھا دے. شارٹ ٹرم ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے. اسد عمر صاحب نے بھی شروع میں کہا تھا ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کے انڈائریکٹ کے بجائے ڈائریکٹ پہ آئیں گے. بیسیکلی اس کے لیے ول پاور چاہیے, اس کے لیے کرپشن کو کنٹرول کرنا چاہیے. مہنگائی کم ہو جائے گی, جی ایس ٹی کم ہو جائے گا, انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہو جائیں گے, آئی ایم ایف بھی خوش ہو جائے گا اگر آپ اپنے آبجیکٹو سے پیچھے نہ ہٹیں. آپ ٹائٹ رہیں, آپ کرپشن کو روکنا ہے نا روکیں, آپ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ آئیں, ڈائریکٹ جو کما رہا ہے اس سے لے لیں ٹیکس. جی ایس ٹی کو پہ زور نہ دیں, جی ایس ٹی سے مہنگائی بڑھے. ٹھیک ہے, میں عتیق صاحب سے فیڈ بیک دیتا ہوں. عتیق صاحب آپ کا کیا فیڈ بیک, بیکاز ٹیکسیشن کے میجرز کافی لیے گئے ہیں, ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اوور آل ہاؤ ڈو یو فیل کہ کہاں چیلنجز ابھی برقرار ہیں؟ لیکن سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی جن چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ کافی زیادہ پرابلمٹک ہے. دیکھیں آپ نے ان میں سے کئی چیزوں کا ذکر پہلے بھی کر دیا. جہاں تک ٹیکس میجرز ہیں, ایک بات ہمیشہ کہی جائے گی کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ پہ ہیں ان کو انکریج کیا جائے اور کسی طرح ایسے ان کو ایڈوانٹیجز دیے جائیں جس کو دیکھ کر لوگ دوسرے نان ٹیکس پیئر جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہو. یہ چیز ایک بہت ضروری ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پر کام کرنا ابھی رہتا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے. یعنی جو ٹیکس دے رہا ہے وہ اتنا ریسپیکٹیبل اپنے آپ کو فیل کرے کہ ہی شوڈ فیل پراؤڈ آف ہمسیلف بیکاز ہی از کانٹریبیوٹنگ ان ٹو دی اکانومی آف دا کنٹری. یہ چیز تھوڑی سی مسنگ ہے اس وقت. دوسرا کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نئی چیزیں جن کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے بلو اکنامی پہ کافی دھیان دیا, میری ٹائم پالیسیز لے کر کے آئی ہے. اس کی طرف لوگوں کا دھیان جا رہا نہیں ہے, لوگ اس کو اسٹڈی نہیں کر رہے, اس کو نہیں دیکھ رہے. یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بلو اکنامی, میری ٹائم پالیسیز, میری ٹائم ڈیولپمنٹ, جس میں فشریز بھی آتا ہے, سی فوڈ بھی آتا ہے, جو کہ ایڈ بیک کرے گا اگین ہماری ایکسپورٹ کے پوٹینشیل کو اور اس کے کانٹیکٹ کو, اور ٹیکسیشن میں بھی کافی ویلیوبل سورس بن سکتا ہے ہمارے فیوچر ٹیکسیشن کا. یہ تمام چیزوں کو اگر ہم نوٹ کرتے ہوئے چلیں تو ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کافی اچھے انسینٹیوز دیے. ابھی کنسٹرکشن پالیسی ہے, کنسٹرکشن پالیسی سے ریلیٹڈ جتنی اور الائڈ انڈسٹریز ہیں ان کا ایک بوسٹ آ رہا ہے, اس کا ایک بہت زیادہ ایک اچھا افیکٹ آ رہا ہے. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ایک کامن مین اس بات کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مہنگائی کہاں جا رہی ہے, اس کی پاکٹ سے کتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ انفلیشن کا ایک ریٹ ہے جو 8% پہ ٹارگیٹ کیا گیا تھا, لیکن اس وقت سوئچ اوور ہو کر کے 11 پہ گیا, پھر اب 13.2% پہ. گورنمنٹ نے جہاں پر ٹیرفس کو بڑھایا ہے الیکٹرسٹی کے, وہاں پہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اثر عام آدمی پہ بہت زیادہ پڑے گا, انڈسٹریز پہ پڑے گا, مینوفیکچرنگ پہ پڑے گا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ پڑے گا. ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ ہے کہ اگر ہر 100 روپے گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے تو 40 سے 45 روپے تو سیدھا ڈیٹ سروسنگ میں چلے جاتے ہیں.
باقی بچتا کچھ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ خرچ کریں. یہ ایک بڑا المیہ ہے. اگر لائبلٹیز دیکھیں آپ گورنمنٹ کی اوور آل فورن اور لوکل بھی ملائیں تو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 43,000 بلین کے لگ بھگ پہنچ چکی ہیں. اب اس کی اتنی ڈیٹ سروسنگ میں پھنس کے آپ ایونچولی یو ول ہیو ٹو بی ویری پروڈنٹ جب آپ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں. سر آپ کا تھوڑا فیڈ بیک دیجیے مجھے اس کے اوپر. دیکھیے اس میں یہ ساری چیزیں گورنمنٹ جو کر رہی ہے اپنے اینڈ سے یہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن ریفارم جو ہے نا جو کلیکٹ کرتے ہیں جو ٹیکس کلیکٹر ہیں ان کو صحیح کرنا ہے. ہمارے ہاں جو ٹیکس کلچر ہے نا وہ دیکھیں بات یہ کہ گورنمنٹ تو اپنے جگہ پہ صحیح ہے کہ جی یہ ہماری ارننگ ہے اور یہ ہم کلیکشن کر رہے ہیں, بٹ ہمارے جو ٹیکس کا محکمہ ہے اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے. وہ صحیح نہیں. ریسنٹلی جو ریویو آیا انہوں نے کہا کہ 1/3 حاضری ہو سکتی ہے, 1/3 امپلائیز اتنا ہی ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں, تو اوور امپلائمنٹ بھی وہاں پہ دی گئی ہے. سر یہ اپنی جگہ ہے, یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اب آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ ٹیکس کا محکمہ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے 5 محکمے رکھے ہوئے ہیں ایک انڈسٹری کے لیے. ایک آتا ہے وہ ان کے رشوت کے ریٹ طے ہیں, ایک آتا ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے, تو آپ 1 ونڈو کیوں نہیں کرتے اس کو؟ آپ اس کو 1 ونڈو کر دیں تاکہ ایک ہی آدمی, چلو جو ہمارا کلچر ہے ہم بینگ قوم جو ہے نا جو ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا آوے کا آوا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بگڑا ہوا ہے, تو اس میں اگر آپ ایک اس کو 1 ونڈو کر دیں گے تو ایک تو جو انڈسٹریلسٹ ہے جو فیکٹری آنر ہے اس کو فائدہ ہوگا کہ ایک ہی آدمی آ رہا ہے 5 نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے کہ 1 ونڈو کر دینا چاہیے. یہ ٹیکس کو ٹیکس ٹھیک ہے, فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کر دیا, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو ایک ڈپٹی کلیکٹر ہے یا انسپیکٹر ہے اس کو کیسے صحیح کرنا ہے. اصل بات یہ ہے چڑ جاتا ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا آپ کا ایکشن وہ ذرا اس کو فاسٹ کریں اور لوگوں کو نظر آئے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. نیکسٹ سلائیڈ لوڈ کیجیے گا نیا پاکستان کی, جب تک میں نصرت صاحبہ سے فیڈ بیک لوں. نصرت صاحبہ یہ ایک بڑا ایشو ہے بیکاز کرپشن جو ہے ہمیں تو پتا ہے پرائم منسٹر بہت زیادہ ایماندار ہے, نیچے سسٹم چینج کرنے کی بھی کوشش کی, بیچ میں شہباز علی صاحب بھی آئے اور کوشش کی کہ کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جائے. FBR میں کافی ریفارمز آئی, آٹومیشن آئی, لیکن اسٹل وی بلیو کہ یہاں پہ بزنس مین کے لیے آلدو بزنس کا جو آپ انڈیکس دیکھیں کانفیڈنس کا انڈیکس وہ بہتر ہوتا چلا گیا ہے, لیکن اسٹل دیر آر ویز جو اس طرح ہائی لائٹ کیا کہ 3-4 جگہ سے ٹیکسیشن کلیکشن اور پھر ہیومن انٹریکشن, اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والے بہت کم تھے, بہت زیادہ کم تھے. یعنی ابھی کچھ میرے خیال میں پچھلے سال تک 700 لوگ تھے جو پورے پاکستان سے صحیح مانوں میں ٹیکس دیتے تھے. 700 لوگ آئی تھنک سے زیادہ نمبر ہے. آئی تھنک ایز پرسنٹیج آف GDP ٹیکس کلیکشن کتنی ہے ہماری؟ آئی تھنک 11 سے اوپر, بٹ اسٹل وہ نمبر بہت کم ہے ریجنل ایوریج کے مقابلے میں. دیکھیں نا کہ ہم 25 کروڑ کی آبادی ہے آلموسٹ, تو اگر اس میں سے اتنے کم لوگ دیتے ہیں اور اچھے جس طرح کہنا چاہیے کہ متول خاندان کے لوگ بھی ہیں جو نہیں دے رہے ہوتے, بزنس ان کا بے انتہا ہوتا ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے, تو یہ جب تک لوگ خود ولنگلی جا کے ٹیکس نہیں دیں گے تب تک بات نہیں بنے گی. کیونکہ وہ ٹیکس ابھی تک تو یہ ہوتا تھا نا جو ٹیکس دیا جا رہا ہے وہ لوگ کسی بھی اکانومی میں ولنگلی ٹیکس نہیں دیتے, سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرح ہو جائے کہ 1 ونڈو کی بات جیسے کر رہے ہیں, میرے اپنے بہت قریب جاننے والے لوگ FBR میں کام کرتے رہے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ کس قدر ان لوگوں کو محنت کرنی پڑتی تھی اس زمانے میں جب وہ کام کر رہے تھے, کہ کس طرح انہوں نے ساری کمپیوٹرائز کیا اس سارے سسٹم کو اور سب کچھ کر کے صرف اس میں کہ کرپشن کم سے کم ہو. لیکن ایکچولی جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ کچھ اور رستے نکال لیتے ہیں. اس سے آپ جتنا مرضی بے شک جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 1 ونڈو کر لیں تو اس سے فرق پڑے گا ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے 99% لوگ جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان 2 بڑی پارٹیز کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر اس طرح انکلکیٹ کر کے چلے گئے ہیں کرپشن کو کہ جب کرپشن کر رہا ہوتا ہے بندہ تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں کرپشن. ویسے کرپشن کا تعلق پارٹی سے نہیں ہے, ہر پارٹی میں کرپشن ہوتی ہے. میں یہ بات نہیں کر رہی, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ جو لیڈرز کرپشن کر رہے ہیں جنرل ہیومن بیہیویئر ایسے کر کے ہمارے اندر چلی گئی ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے. لوگ اس کو خرابی نہیں سمجھ رہے. یعنی میرے بچپن کے اس میں تھا جو رشوت لیتا ہے وہ برا آدمی ہے, جو شراب پیتا ہے وہ برا آدمی ہے, جو کچھ اور کرتا ہے وہ برا آدمی. اب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یا آج کے زمانے میں صرف پیسہ ہونا ضروری ہے, پیسہ ہے تو ایوری تھنگ از آل رائٹ. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ بالکل عین شروع سے جس طرح میں مطلب اسمبلی میں نے یہ بات کی ہے کہ سورہ نور اور سورہ نساء کو ہمارے سلیبس میں ڈالنا پڑے گا 9th اور 10th کی کلاسوں میں, تاکہ بچوں کو اس عمر سے پتہ چلے کہ کیا غلط ہے اور کیا. But my question is, will that reduce corruption?
بالکل ڈیفینیٹلی. Are you sure about it? بالکل. آپ اس کے ترجمے پڑھ کے دیکھیں, اگر وہ اس عمر کے بچوں کو اس عمر میں آپ پڑھا دیں گے نا 15, 16, 17 میں, تو آپ یقین کیجیے کہ آگے جا کے وہ کچھ کرتے ہوئے گھبرائیں. جی میں ایوب صاحب کا فیڈ بیک لوں پھر میں اسٹارٹ دوں گا. ہاؤ ڈو یو سب سے پہلے تو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کمپیریٹو کی بات کر رہے ہیں پچھلے سے, دیکھیے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ بیک گراؤنڈ میں جائیں. آپ نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی طرف اشارہ بھی کیا, بچتا ہی نہیں ہے, 45% تو چلے جاتے ہیں. دیکھیے جو چینج آنی شروع ہوئی نا, میں 93 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, معین قریشی صاحب تھے, ایک بڑی بگ چینج آئی. ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تو پرائیویٹ سیکٹر کی رسپانسبلٹی ہے. 93 سے پہلے جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی ریشو تھی وہ 6 اور 7% کے درمیان تھی. ٹھیک ہے. 93 سے اب تک آئے تو لیس دین 2% ہے, لیس دین 2%. یہ جس ایزمپشن پہ بنائی گئی تھی بات, وہ ایزمپشن یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ کرے گا, ڈیولپمنٹ اس کی رسپانسبلٹی ہوگی. پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں لیڈ لیا نہیں, آیا نہیں, بہت سارے اس کے ریزنس تھے. 2017 میں ایکٹ آتا ہے, اسمبلی لیجسلیٹ کرتی ہے. نصرت صاحبہ کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں. 2017 میں لیجسلیشن ہوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ. 93 کی لیجسلیشن جو ہونی تھی 2017 میں ہوئی, افیکٹو نہیں ہوا. ابھی لاسٹ ویک سینٹ نے اس کو سائن کیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ میں, جس وجہ سے وہ امپلیمنٹیشن ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں بگ چینج ہے. یا وہ لیجسلیشن ابھی ایک ہفتہ پہلے ہوا ہے, تو وہ ایک ڈیولپمنٹ سائڈ جو ہے وہ وہاں سے کمپنسیشن. پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں ذرا کچھ سلائیڈ اف یو کین لک ایٹ دیٹ, کیونکہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کافی اقدامات کیے گئے. اگین ہمارا جو ڈیٹا بتاتا ہے وہ اراؤنڈ 1.8 ملین ایلیجیبل انویسٹرز نے نیا پاکستان اسکیم میں اپلائی کیا ہے. سو 5 ملین کا اگر ٹارگیٹ دیکھا جائے, 1.8 ملین کی اپلیکیشنز آ گئی جو ایلیجیبل ہیں. یہاں بینکنگ سیکٹر میں بہت زیادہ قدغنے ہیں کہ وہ اپلیکیشنز ایلیجیبل تو ہیں لیکن اپروو نہیں ہو رہی. تو اسٹیٹ بینک اور بینکنگ سسٹم بہت زیادہ اس پہ کام کر رہا ہے کہ اس کی اپروول ریٹنگ بڑھائیں تاکہ اکانومی میں ڈیمانڈ کریٹ ہو اس تمام تر جو اپلیکیشنز لگی ہیں. سو اگر 1.8 ملین ہاؤس ہولڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں, بہت سارا لو کاسٹ ہاؤسنگ تو تھرو آؤٹ دا پاکستان آلریڈی اسٹارٹ ہو گئی ہے. سو دیٹس اگین اے ویری کی میجر جو کہ اس گورنمنٹ نے لیا. اٹ ہیڈ اس کے 2 اسٹرنگس تھے, امپورٹنٹ اسٹرنگ, کہ بینکوں کو کس طرح راضی کیا جائے کہ وہ ہاؤس ہولڈس کو لون دینا شروع کریں, مارگیج دینا شروع کریں, جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں دنیا بھر میں ہوتا ہے. چائنا کے اگین اگر آپ مثال لیں تو چائنا میں مارگیج بیسڈ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک ہیوج پرسنٹیج ہے جی ڈی پی کا. تو اگر پچھلے 25 سال میں چائنا ڈیولپ ہوا ہے تو اس کا بڑا ریزن ان کی ڈیولپمنٹ تھی, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے اور مارگیج کے آسان رولز سے. یو ایس کی مثال لیں, وہاں بھی مارگیج کے جو رولز ہیں وہ بہت آسان ہے. بینکنگ سسٹم آپ کو آسانی سے لون دیتا ہے, اسپیشلائز انسٹیٹیوشنز بنی ہوئی ہیں. پاکستان میں بینکس کتراتے تھے تو لیجسلیشن پاس ہوئی تاکہ جو اگر آپ کا لون واپس نہیں کرتے تو بینک کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ لیگل سسٹم کے تھرو آپ کی پراپرٹی لے سکیں. دیٹ واز پاس. تو اس کے بعد پھر بینکس بھی آگے آئے. پرائم منسٹر نے تمام تر متعلقہ اداروں کو راضی کیا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کلمینیٹ کی اس سارے سیکٹر کے اندر, اور دیر یو سی دا ریزلٹ. ابھی صرف ایپلیکیشن میں دیکھ رہے ہیں, جب آپ کو یہ اپروول ریٹنگ بڑھے گی اس کی تو اگلے 1 سے 2 سال میں دیٹ از اگین کی امپورٹنٹ انڈیکیٹر جو ہمیں ٹریک کرنا ہوگا, کیونکہ اگر جی ڈی پی میں کنسٹرکشن سیکٹر کا ایک کی رول ہے اور الائڈ انڈسٹریز کا رول ہے تو دس از دا انڈیکیٹر دیٹ وی ہیو ٹو ٹریک. کچھ اور ہم دیکھیں گے لیٹسٹ انڈیکیٹرز آپ کے سامنے نکالیں اس پلیٹ فارم پہ. تو اگین دس از اگین کہ وومن بھی کافی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, خواتین بھی نئے پاکستان کی اسکیم کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور ہاؤس لون کے لیے اپلائی کر رہی ہے. سو دیٹس اگین اے ویری انپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہ جو جینڈر بائس ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر. تو یو سی ویمن ایز ویل ایز مین آر پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ. اگر آپ مزید آگے چلیں تو ایک اور امپورٹنٹ انڈیکیٹر آپ کو بتائیں کہ امپورٹ کور پاکستان کا کیا تھا جب گورنمنٹ آئی. اگر آپ ریڈ اوول سے دیکھیں تو وہ اشارہ کرتا ہے اس پوائنٹ کا جب گورنمنٹ آئی, اور اس کے بعد امپورٹ کور گریجولی ایک تو پہلے ریڈیوس ہوا جب اسٹرکچرل ریفارمز کی گئی, اور پھر سسٹینیبل وے میں ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں آپ کے اور امپورٹ کور بھی بڑھ رہا ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آیا آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز اگر کم ہے تو پریشر پڑے گا آپ کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر, وہ نسبتاً بہتر رہا ہے. ایک بار آپ نے ڈیویلیویشن کر دی, اب یہاں پہ ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائز ہو رہا ہے. لاسٹ سیکٹر مینوفیکچرنگ اگین از ڈوئنگ ویل. یہاں دسمبر کے جو فگرز آئے اس میں بھی آپ گرو کر رہے ہیں. 7 months کے فگرز جو آ رہے ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اراؤنڈ 10% گروتھ دکھائیں گے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پچھلے سال مڈ میں کووڈ کا کافی امپیکٹ تھا اکانومی پہ, لیکن اسٹل وی کین سی کہ یہاں پہ اس میجر کے اوپر بھی لاسٹ سیکٹر مینوفیکچرنگ کے اوپر بھی امپروومنٹ آ رہی ہے. عتیق صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی بالکل صحیح بات ہے, بہت اچھے انڈیکیشنز ہیں. دیکھیے جہاں تک کنسٹرکشن کی بات ہے, یہ اس کے اتنے پمپوس فیگرز آ رہے ہیں, اس کی اتنی انکریجمنٹ ہے کہ تقریباً 186 بلین
रुपीस के हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं और तकरीबन 116 बिलियन के प्रोजेक्ट्स तकरीबन इन पाइपलाइन है। और आप देखिए बैंक्स ने जो दमड़ी वाली सरकार और धेले वाली सरकार जो है उनकी वजह से जिनकी खुशहाली और तरक्की जुड़ी हुई थी वो अब ना वो नगीने दस्तयाब है, ना वो खजाने दस्तयाब है और ना वहाँ पे अवाम को नकबजनी करने के लिए कोई चोर दरवाज़ा दस्तयाब है। तो यतीम असल में वो टोला हुआ है, बाकी अवाम जो है वो सुरखरू हुए हैं क्योंकि जिले सुबहानी का पासपोर्ट ख़त्म है। तो यतीमों को सहारा देने के लिए जो आका है वो बाहर क्यों बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान आए और उन्हें अवल उनकी दोस्त को सेनेट का टिकट दे दिया गया है, अगर दिया गया है फराह खान को, तो उनकी क्या सियासी खिदमत है? इसका फैसला पार्लिमानी बोर्ड ने करना है, वजीर आजम ने करना है और चूंकि ये उनका इख्तियार और इस्तेहकाक है, हतमी तौर पे जो ही वो इसकी अनाउंसमेंट आएगी, हर वो वर्कर जो पीटीआई में काम करता है, पीटीआई के लिए आवाज बुलंद करता है, पीटीआई के नजरिए पे यकीन रखता है, उसका हक है कि वो किसी भी सीट के लिए किसी भी टिकट के लिए अप्लाई करे और ये क़यादत का इस्तेहकाक है कि वो उसकी इस आवाज को रद्द करे या एक्सेप्ट करे। सिलेक्टर को माफ कर दिया, कल जजसे ने कहा कि हमने सिलेक्टर को माफ कर दिया, ਹੁਣ आराम है, किससे आप बता रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये इस वक्त दरबदर ठोकरें खाने वाली जाली राजकुमारी जो है वो तय कर ले कि वो अदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहती है, वो थर्ड एम्पायर का नाम लेके सेलेक्टर का नाम लेके उसके अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत होनी चाहिए कि वो निशानदेही करे, क्योंकि जब उसको ये पता नहीं है कि सिलेक्टर कौन है और उसको बहाम में रखना चाहती है तो इसका मतलब है कि वो कन्फ्यूजन का शिकार है। वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, या सामने आके डट के नाम ले, जुर्रत दिखाएं और बताएं कि कौन सिलेक्टर है और फिर बताएं कि किसको माफ किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अपनी जात के दर्द के लिए छलांगे लगाना, उछलना कूदना ये वतीरा बनाया हुआ है और अल्टीमेटली आपने नया जो उस ड्रामे की एक किस्त सुनी कि वो सर्जरी के लिए जाना चाहती हैं और वो अगर दरखास्त आ गई, पहले उनके वालिद साहब को 50 रुपए के हिसाब से ज्यादा दिया गया, अगर दरखास्त आ गई तो कोई बदलसानी होगी? देखिए, मैं उस बीमारी की तलाश में हूँ जो जेनेटिक एरर के साथ जुड़ी है, क्योंकि एक डॉक्टर होते हुए अभी तक दुनिया में ऐसी कोई बीमारी तख्लीक नहीं हुई, कोई सामने नहीं आई, उस पर रिसर्च नहीं हुई कि जो सिर्फ शाही खानदान के जेनेटिक एरर को दुरुस्त करे और वो बीमारी जो है वो करप्शन का कैंसर है जिसके इलाज के लिए शाही खानदान का हर फर्द जो है वो बाहर जाना चाहता है। तो मुआलिज जो है वो अब इनके इरादे भांग चुका है और सर्जन जिसका नाम इमरान खान है वो पाकिस्तान में उस सर्जरी को यकीनी बनाएगा। वो मोहतरमा ने फैसला करना है कि वो फेस की सर्जरी है, दिमाग की सर्जरी है या आंखों की सर्जरी है या दिल की सर्जरी है, क्योंकि ज्यादा चांस ये है कि वो फेस की सर्जरी के लिए हाथ पांव मार रही हैं, तो सर्जन हर तरह की सर्जरी यही करेगा। आखिरी बात करती हैं, पूरी कौम जानती है कि आप कोई बात जिन में नहीं रखी, सब क्या डाल आपको पता होगा सिलेक्टर कौन है, सिलेक्टर को बता। मेरा सिलेक्टर जिसका नाम इमरान खान है और वो ही जो है अगर वो उनकी तरफ इशारा कर रही है तो इमरान खान को ये ऐसी खातून जिसने अभी तक पार्लियामेंट की सीढ़ियां नहीं देखी, ऐसी खातून जिसने आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, उस की माफी
या उसकी सजा से कोई लेना देना नहीं, वो ना 3 में है और ना 13 में है। किसी सिलेक्टर को भी क्या पिद्दी का शोरबा, उसकी इस आवाज को सुनने की जरूरत नहीं है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा अवाम सुरखरू होंगे क्योंकि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद आज खत्म होने वाली है और उनका नाम ECL में है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें ये जो डिपार्टमेंट है, जाहिर है ये जिनके पास है उनको इस तरह के अपने स्पोक्स पर्सन रखने चाहिए और उनको बताना चाहिए टीवी पे आके बार बार के ये चीज़ अगर महंगी हो रही है तो ये क्यों महंगी हो रही है और इसका पैसा कहाँ पे खर्च होगा और किसके पास जाएगा और किस तरह होगा। जाहिर है जो भी टैक्स दे रहा है या एक्स्ट्रा मनी दे रहा है किसी चीज़ के ऊपर तो वो गवर्नमेंट के खाते में जा रही है और गवर्नमेंट उसको उन्हीं की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रही है किसी न किसी सूरत में। इससे पहले एक्चुअली लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा आप ये कहें कि शक और शुबहात बैठ गए हैं कि वो किसी बात पे यकीन नहीं करते गवर्नमेंट की, क्योंकि उनको जो भी ख्वाब दिखाए गए पिछली गवर्नमेंट में, जो कुछ कि हमारी इकॉनमी इतनी बेहतर जा रही है, ये हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा नहीं था। जब आप रुपए को छाप के डॉलर की कीमत पे रखेंगे और कीमतें उसी जगह पे रहेंगी तो वो फिर लोग तो यही समझेंगे ना कि ये हुकूमत झूठ बोल रही है, वो हुकूमत सही कह रही थी, क्योंकि हम में से मेरे ख्याल में 75% लोग पढ़े लिखे भी नहीं है और जो पढ़े लिखे हैं उनको इकोनॉमी की समझ नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन गैप हर हुकूमत में, आपका भी एक्सपेक्टेशन, आपने भी बहुत ज्यादा उसको इनिशियली बताया था कि बहुत हमारी उसमें ज्यादा है, क्योंकि हमारे वादे ज्यादा थे, हमारी बातें ज्यादा थी, हमने ज्यादा प्रोमिसेस किए थे लोगों के साथ, लेकिन जब हुकूमत में आए, देखिए बाहर रहना और हुकूमत के अंदर आने में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप अंदर आए हैं और आप देख रहे हैं आके कि इतना गड़ा खुदा हुआ है कि एक एक इदारा जो है वो 100 मिलियन के नुकसान पे है, तो उसको किस तरह हम ठीक करें। ठीक है, नहीं आई थिंक बट एक बात है कि नियत इंटेंशन अच्छी है, बिल्कुल यहाँ से को पता है, इस बात का आवाम को पता है। आज भी आप देखें कि कहीं चले जाएं प्राइम मिनिस्टर जो जब में गफीर लगा होता है लोगों का, अब इनकी 11 पार्टियां खड़े होकर एक सड़क नहीं भर सकती, तो ये एक एतमाद है अवाम का अभी तक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं कि उसको 5 साल से के बाद उनको कोई इस तरह की सफर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 1 साल और है बस। गॉट इट। आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द शो। सर आप बताइए व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए इसमें मसला ये कि पहले तो ना ये जो चीज़ है आपने इंडिकेशन दी कि ये खर्च कहाँ होता है, मसला ये नहीं, मसला ये है कि पे किसको करना पड़ रहा है और खर्च किस पे हो रहा है। लोग इस एंगल से देखते हैं, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, लोग इस एंगल से देखते हैं। दूसरा ये कि जब हम नेपरा ओगरा वगैरह की बात करते हैं, हमारे यहाँ मार्केट इकोनॉमी इस तरह से नहीं कि मार्केट में जो प्राइस है वही हो जाए, वो अगर खुदा ना खास्ता होता तो बहुत ज्यादा प्राइस होता है। ये अदारे इनको समझना चाहिए, ये अदारे प्राइस को बढ़ने से रोकने वाले अदारे हैं, ये प्राइस बढ़ाने वाले अदारे नहीं है, जब तक रोक सकते हैं। अब ये है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, यूथ लोन स्कीम आ गई है, हाउसिंग में स्कीम है, सब सही है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन देखिए डेफिसिट बढ़ रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, एक्सटर्नल बोर्विंग बढ़ रही है। बोर्विंग और डेफिसिट जिन सब्सिडीज की वजह से बढ़ रहा है, जिन टैक्स एग्जम्पशन की वजह से बढ़ रहा है, उसका अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है 2.5 साल गवर्नमेंट के हो गए, लेकिन ये ना हो कि उससे बड़ा बर्डन छोड़ कर जाएं। ठीक है, उसकी एक पॉलिसी की बहुत शदीद जरूरत है, उसका एक फुकदान है कि ठीक है बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन उस बेनिफिट की फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, नेट देखना जाएगी कहाँ पे इंडिकेटर्स दिए और कहाँ पे क्या होगा। योर फाइनल टेक अतीक साहब। ये जितने हमारे इन्फ्लेशन की बातें हुई हैं, इसमें वेदर शॉक्स भी एक अपना एक किरदार अदा करते हैं, इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस बात को भी हमें जहन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पिछले दिनों वेदर शॉक्स बहुत ज्यादा आए हैं और इसकी वजह से हमने देखा है कि हमारे फूड आइटम्स में और फूड सिक्योरिटीज में काफी प्रॉब्लम आए। इन चीजों को कंसीडर करते हुए अगर देखा जाए तो जिस किस्म के चैलेंजेस गवर्नमेंट के पास थे वो बड़े इंटेंसिफाइड थे और बड़े लार्ज थे, उसको किसी न किसी तरह ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें अगर एक पहलू को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाए तो वो ये है कि जहां जहां करप्शन है पहले उसको एलिमिनेट किया जाए, ताकि गवर्नमेंट को एक वे फॉरवर्ड मिले और एक आराम से डेवलपमेंट की तरफ जा सके। ठीक है हाशमी साहब, व्हाट्स योर टेक? देखिए जी, ओवरऑल अगर हम देखें 2.5 साल में बहुत पॉजिटिव है, हमारी नज़र में तो पॉजिटिव है, जनरल पब्लिक इस बात को नहीं समझ रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जनरल पब्लिक, जो आम पब्लिक है, उसको अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि हम किस तरह से निकलेंगे। और ओवरऑल हाउसिंग है, बाकी चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आई है
اور مزید بہتری آنے کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رحمان ہاشمی صاحب, عتیق الرحمان صاحب, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ایوب مہر صاحب, اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. نصرت صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا, بہت ہی ہیلدی ڈبیٹ آپ کے ساتھ رہی. ناظرین, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے وہ نیٹ بہتری کی طرف اشارہ دے رہا ہے. دیٹس اگین اے پازیٹیو انالیسس, اس میں کچھ نارمیٹو ہم نہیں ڈالتے. ڈیٹا ہمیں نیٹ پازیٹیوٹی کی طرف اشارہ دے رہا ہے بہت سے اکنامک انڈیکیٹرز کے اندر, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی پرائس ان ہو رہے ہیں. لیکن اسٹرکچرل ریفارمز لانا بے حد ضروری ہے. اگر آپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لائیں گے تو یہی آپ کو جو ڈیٹا پازیٹیو دکھ رہا ہے یہ نیگیٹو ہو جائے گا دوبارہ. بیکاز اگر آپ سسٹینیبل وے میں کرپشن کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو بند نہیں کریں گے اور ڈفرینٹ سیکٹرز میں جو پالیسی ریفارمز ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, مثال کے طور پہ آپ نے آٹو موبائل پالیسی دیکھی, جب آٹو موبائل پالیسی کو ریوائز کیا گیا تو کمپٹیشن آیا, پرائسز اسٹیبلائز ہوئی, لوگوں کو آسانی سے اچھی گاڑیاں متعارف کرائی گئی. یہ کام 10 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا, لیکن جو پالیسی انیشیٹو ہے دیٹ ہیز ٹو کم ہیئر ان پاکستان, اور ہر سیکٹر کے اندر, ٹیکسٹائل, آٹو موبائل, پاور سیکٹر کے اندر جو ہم سرکولر ڈیٹ کا ریزولوشن دیکھ رہے ہیں اس میں مزید گنجائش ہے کہ پالیسی میجرز لائے جائیں. تو یہاں پہ پالیسی measures or structural reforms will define how Prime Minister Imran Khan will move forward in next 5 years, اور کس طریقے سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھے گی. یہ ہمارا 2.5 سال کا مختصر خلاصہ تھا پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ. اس پہ مزید ہم پروگرام کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocation and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity, the one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. This extremist ideology was founded in the 1920s. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis. They believed that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians and Sikhs. This is unprecedented in history, as we all know that marginalization of human beings leads to their radicalization.
they achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan!